अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान रियाज की आवाज़ सकलैन हमवाना आपसे मुखातिब है। इमरान रियाज की आवाज़ कहने का क्या मकसद है, ये आप बेहतर तरीके से इस वक्त समझ चुके होंगे, क्योंकि इमरान रियाज खान अभी तक गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार किया जाता है पुलिस की जानिब से, लेकिन पुलिस ये मान रही है कि उन्होंने उसे रिहा कर दिया। और उसके बाद एक ब्लैक विगो आया जिसमें इमरान रियाज जेल से ही लापता हैं। तो हाई कोर्ट में इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी मुसलसल पुलिस को, डीपीओ को, आईजी को तलब करके कहा गया कि इमरान रियाज, पूछा गया कहाँ है, जहां भी है उन्हें फौरी तौर पर पेश किया जाए। सोमवार तक का टाइम दिया गया था, कल अब इमरान रियाज को पेश किया जाना है और उम्मीद यही की जा रही है कि इमरान रियाज पेश होंगे। इमरान रियाज की आवाज से मुराद अरशद शरीफ की आवाज भी आप समझ सकते हैं, यानी वो आवाजें जिन्हें दबाने की कोशिश की गई लेकिन वो कयामत तक नहीं दब सकेंगे। इसी तरह से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी आवाज को भी उस वक्त दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जुल्म के खिलाफ उस वक्त इमाम हुसैन खड़े हुए थे। महज 72 का लश्कर उस वक्त उनके साथ था, वो भी उनके अपने खानदान के अफराद थे। इसी तरह से ना आज तक इमाम हुसैन की आवाज दबी है, ना किसी ऐसे मजलूम की आवाज दबेगी जो हमेशा जालिम के खिलाफ कलमा हक के लिए खड़ा होगा। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान कल इंशाअल्लाह ताला उन्हें पेश किया जाएगा और वो बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे कोर्ट की जानिब से। आज नाज़रीन, अब जरा अपने व्लॉग की जानिब बढ़ते हैं। आज 3 अहम बयानात हैं जो आपको आज बताने हैं। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से एक बयान दिया गया। उसके बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से बयान दिया गया और एक मासूमाना सवाल भी पूछा गया आज सिराजुल हक की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से, वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ में नाज़रीन कुछ क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे, स्पेशली वो क्वेश्चंस हैं हमारे आर्मी का जो इदारा है, हमारी पाक फौज, हमारी सर आंखों पर पाक फौज, उससे चंद सवालात हैं वो भी करेंगे अपने इस व्लॉग में। तो नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ की जानिब बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ ने आज कहा है कि अस्करी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात फौजी अदालतों में ही चलेंगे। ये आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस चीज को अलाउ कर रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं कि अब जितने भी वो लोग जिन्होंने कोर कमांडर लाहौर के घर हमला किया, वो लोग जिन्होंने पिशावर में जो अटैक जिन्होंने किया, पीटीआई के सपोर्टर्स समझे जा रहे हैं, कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से बार बार, तो अब ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ, या जिन्होंने जीएचक्यू में अटैक किया उसके अंदर घुसे, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाएंगे। ये काफी सारे नाज़रीन, डॉक्टर बाबर अबान हो, लतीफ खोसा हो, इस तरह से दीगर एतजाज हसन हो, उन सब के मुताबिक आर्मी को ये हक नहीं है कि वो सिविलियन के मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत आर्मी की अपनी फौजी अदालतों में चलाए जाएं। लेकिन शहबाज शरीफ की जानिब से अब क्लीन चिट मिल गई है, उन्हें ऑर्डर दे दिया गया है कि आप इनके मुकदमात चला सकते हैं। इसी तरह का खेल नवाज शरीफ की जानिब से भी खेला गया था और 10 उस वक्त के जो सपोर्टर्स थे, जाले थे, जो भी आप कह लें, उस वक्त उन्हें फांसी दी गई थी। आर्मी एक्ट के तहत नाज़रीन आपको एक और बात वाज़ेह करते चलें कि तकरीबन 650 के करीब मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलाए गए, जिनमें से आधे से ज्यादा जो उस वक्त मुलजिमान थे उन्हें फांसियां दी गई इसी आर्मी एक्ट में। अब दूसरा बयान बढ़ते हैं वजीर दिफा की जानिब। ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी आज बड़ा दबंग बयान दिया गया। मौसूफ कहते हैं कि मौजूदा हालात में एक सियासी लीडर अफवाज को टारगेट कर रहा है और जीएचक्यू पर हमला भारत के मकासद में शामिल है। अब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मेरे इस वक्त बड़े ही मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं, इनसे मेरे चंद सवालात हैं वजीर दिफा साहब से। उस वक्त ये कहाँ थे, आज कह रहे हैं कि एक सियासी लीडर की जानिब से फौज को टारगेट किया जा रहा है, तो वोट को इज्जत दो का नारा किसने मुतारिफ करवाया था? क्या वो यही सियासी लीडर था? इसके अलावा मुंबई पर अटैक्स किसने किए, ये किसने कहा था? ये क्या वही सियासी लीडर है जो फौज को टारगेट कर रहा है, या जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं? अयाज सादिक की जानिब से भी एक जुमला कहा गया था, पार्लियामेंट में खड़े होकर एक जुमला उन्होंने सादर फरमाया था और वो जुमला अटैक के मुतालिक था कि हमारे आर्मी चीफ के माथे पर पसीना था, उनकी टांगें टांग रही थी, यानी टांगें उनकी कांप रही थी। उस हमले के बाद की सिचुएशन है। बार बार खलाई मखलूक की जानिब किसने इसका नाम मुतारिफ ये करवाया खलाई मखलूक का? क्या वो ये वही लीडर हैं जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं? दीगर इसी तरह से काफी, या अभी रिसेंटली अगर आप बात करें जनरल फैज हमीद के बारे में, जो जो कुछ कहा जाता रहा मरियम नवाज की जानिब से, क्या वो भी फौजी ऑफिसर उसको भी ये शुमार करते हैं? या दीगर जनरल बाजवा के अगेंस्ट भी कंपेन लॉन्च हुई थी, या जिस तरह से ईंट से ईंट बजाने का बयान दिया गया था आसिफ जरदारी की जान से। तो ये मुतअद्दिद कई बार ऐसे वाकयात हैं जो हमारी जो सियासी जमातें हैं वो बार बार इनको दोहराती हुई नजर आती हैं। लेकिन ये अब इस वक्त चूंकि गवर्नमेंट में है तो इन्हें लगता है कि सिर्फ अब ये हक पर है, ये सच है,
اور جو ان کے مخالف ہیں، اب اگر وہ فوج کے اگینسٹ کوئی بات کریں گے تو سب سے زیادہ ڈیفینڈ ہمارے اس وقت کہ یہ وزیر دفاع جس طرح خواجہ آصف کر رہے ہیں، اسی طرح کے حکومت میں جتنے بھی اراکین ہیں وہ یا تو ڈیفینڈ کریں گے یا پھر وہ مریم نواز کی طرح سے چپ سادھ لیں گے. جب ایک کوشچن کیا گیا تھا منصور علی خان کی جانب سے، اینکر منصور علی خان کی جانب سے، سراج الحق کی جانب سے معصومانہ ان کی جانب سے ایک سوال پوچھا گیا اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر جو اٹیک ہوا، آپ بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک ریلی لے کر وہ آ رہے تھے، تو اس وقت ان پر اٹیک ہوا اور الحمدللہ ان کی جان اس میں وہ خود محفوظ رہے، بچ گئے. ان کی جانب سے پوچھا گیا ہمارے اداروں سے، ہماری گورنمنٹ سے کہ بطور شہری میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ پر حملے میں کون ملوث ہے. تو یہ بڑی ان کی معصومانہ خواہش ہے، یہ اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان پر حملے میں کون ملوث ہے. اسی طرح کا سوال آپ کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان بھی دہراتے رہے ہیں کہ وزیر آباد میں جو اٹیک ہوا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کس نے کیا، اور اس کے بعد وہ خود بھی اس کا آنسر دیتے ہوئے نظر آئے. ایون کہ ایف آئی آر وہ کٹوانا چاہ رہے تھے کہ مجھ پر جنہوں نے اٹیک کیا فلاں فلاں ان کا نام ہے، ان کے نام آپ ایف آئی آر میں درج کریں، لیکن ان کے نام ایف آئی آر میں درج نہیں کیے گئے. تو سراج الحق صاحب جن اشخاص کو معلوم ہے کہ ان پر کس کی جانب سے اٹیک کروایا گیا ہے، وہ اس کے باوجود اپنے قاتلوں تک یا اپنے جو قتل کا ارادہ کرنے والوں تک نہ پہنچ سکے، انہیں انصاف کے کٹہرے میں نہ لا سکے. تو آپ پر محض حملہ ہوا ہے اور الحمدللہ آپ کی جان بھی اس میں محفوظ رہی ہے. تو کون آپ کو بتائے گا، کون آپ کو گائیڈ کرے گا کس کی جانب سے آپ پر حملہ کیا گیا؟ اور یہ بھی اسی طرح کا سوال ہے جس طرح کے پہلے بھی کئی اس طرح کے سوالات ابھی تک موجود ہیں جن کے جواب نہ تو دیے جا سکے ہیں اور نہ ہی کبھی دیے جا سکیں گے. یاد ہے ناظرین، ہمیں بے نظیر بھٹو جب پاکستان واپس لوٹ رہی تھی، ان کی جانب سے بیان بھی دیا گیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار صدر پرویز مشرف ہوں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا اٹیک ہوا بے نظیر پر، بے نظیر شہید ہوئی، لیکن مشرف کہاں تھے؟ مشرف اس وقت باہر بڑی آرام کی اور سکون کی زندگی بعد میں بسر کر رہے تھے. تو ان کو بھی پتا تھا کہ مجھ پر کس نے اٹیک کرنا ہے، لیکن ان بیچارے کی بھی نہ ایف آئی آر کاٹی گئی، نہ انہیں آج تک انصاف دیا جا سکا. تو یہ جو آپ سوالات کر رہے ہیں، یہ سوالات آپ اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں آپ اس طرح کے اپنے آپ کو خوش فہمی میں آپ اس طرح سے مبتلا کر سکتے ہیں کہ ہاں میں یہ سوال کروں، شاید مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ پر اٹیک کس نے کیا. اب ناظرین، کچھ سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کچھ سوالات پوچھیں گے ہم اپنے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب سے، جو اس وقت ہمارے کمان سنبھال رہے ہیں پاک فوج کی. وہ سوالات بھی بڑے دلچسپ سوالات ہیں. آرمی چیف صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے وہ انہیں قرار واقعی سزا دیں گے اور فوجی عدالتوں میں ان کے مقدمات چلائے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو کیونکہ اس وقت ہمارے پرائم منسٹر بھی اجازت دے چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چند ایک سوالات ہیں جو آپ سے پوچھے جانے ہیں. سب سے پہلا سوال تو ایک نارمل عام شہری کی جانب سے یا ایک صحافی کی حیثیت سے آپ میرا یہ سمجھ لیں کہ جب بھی ہماری پاک فوج ہماری فوج ہے، ہماری سر آنکھوں پر پاک فوج، ہمارے وہ نوجوان، ہم میں سے ہی وہ نوجوان ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن جب کبھی بھی آپ پر کوئی آپ سے سوال کیا جائے، آپ سے کچھ پوچھا جائے، تو اس طرح کا خوف کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہمیں اٹھا لیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا؟ جتنی بھی ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں ہمارے جو کلوز دوست ہیں، حلقہ احباب ہے، وہ بار بار میں یہ کہتا نظر آتا ہے کہ آپ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، یہ نہ ہو کہ آپ کو بھی اٹھا لیا جائے، آپ کو بھی مار دیا جائے. تو یہ سب سے پہلے یہ ہمارے جو عام پاکستانی، عام شہری یا صحافیوں کی جانب سے یہ جو شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے، خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، کیوں ہر اس شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے. تو اس پر آپ ضرور نظر ثانی کریں. جو بھی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ملوث افراد ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، ضرور ایکشن لیں. اب ذرا بڑھتے ہیں اگلی جانب کے آرمی ایکٹ کے تحت جس طرح سے آپ مقدمات چلانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اسد درانی، جنہوں نے دی اسپائی کرونیکلز ایک بک لکھی تھی، بک کن کے ساتھ لکھی تھی؟ شاید کچھ ہمارے دوست ہماری آڈینس میں سے ایسے ہیں جنہیں نہ معلوم ہو، جنہیں پتہ نہ ہو کہ کن کے ساتھ لکھی گئی. تو بک لکھی گئی تھی را کے آفیسرز کے ساتھ مل کر، ہمارے سابق ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی کی جانب سے، دی اسپائی کرونیکلز، اور اس میں کافی کچھ انکشافات کیے گئے تھے. ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ را ہماری دشمن جو ملک کی ایجنسی ہے، ہمارے خلاف سازشوں میں ملوث رہتی ہے، اور ہمیں بھی اس چیز کا علم ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے را کی جانب سے ہی کروایا جا رہا ہے. افغانستان میں یا پاکستان کے امن کے خلاف را ایکٹیو ہے. تو کیا اس را جو کئی ہمارے ایسے سمجھ لیں کہ ناحق جنہیں مارا گیا ہمارے پاکستانیوں کو، کیا پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں والی را
اس کے آفیسرز ہمارے اسد درانی کے ساتھ بیٹھ کر ایک بک جب لکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ نے ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت جن کے خلاف اب آپ بات کر رہے ہیں آپ نے مقدمہ کیوں نہ قائم کیا؟ آپ نے اسد درانی کو کیوں نہ لٹکایا؟ کیوں نہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئے کہ آپ کس طرح سے راہ کے ان آفیسرز کے ساتھ مل کر ایک بک لکھ سکتے ہیں اور پاکستان کے اگینسٹ آپ اس میں چیزوں کا انکشاف کر سکتے ہیں؟ نمبر دوسرا میرا سوال ہے کہ ڈان لیکس آپ سب کے ناظرین علم میں ہوگا، ڈان لیکس ہوئی تھی، تو کیا ڈان لیکس کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا، خصوصاً آپ کی آرمی ایکٹ کے تحت؟ یہ میں بار بار آرمی ایکٹ کا دہرا رہا ہوں، تو آرمی ایکٹ کے تحت کیا آپ نے ان کے خلاف کوئی مقدمہ چلایا؟ اگر چلایا ہے تو وہ قوم کے سامنے آج تک اس کی ڈیٹیل کیوں نہ سامنے آ سکی؟ اس کے بعد تیسرا اور اہم میرا کوشچن یہ ہے کہ آئین دیکھیں سپریم ہے، آپ پاک فوج ہمارا ایک پاک ادارہ ہے، دیگر بھی اسی طرح کے ادارے ہیں، سب آئین کے انڈر کام کرتے ہیں، کوئی بھی آئین سے بالا تر نہیں ہے، قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ تو جن اشخاص نے آئین کو توڑا یا توڑنے کی کوشش کی، یعنی آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے، یعنی انہوں نے پاکستان کو، تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، ان کے خلاف آپ نے آج تک کیوں نہ مقدمات چلائے؟ ان میں صدر پرویز مشرف شامل ہیں، ان میں جنرل ایوب خان شامل ہیں، سابق جنرل ضیاء الحق شامل ہیں، اسی طرح سے جنرل یحییٰ خان، تو ان کے خلاف کہاں ہیں مقدمات؟ کیا صرف سویلین اور وہ سویلین جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، غلط کیا انہوں نے، ان کے خلاف ہی یہ مقدمات قائم ہوں گے؟ اور چوتھا میرا سوال اور آخری میرا سوال آپ سے یہ ہے، اور میں نہ صرف اس کا جواب بھی جاننا چاہوں گا بلکہ جو اہلکاران اس سے متاثر ہوئے، جو اشخاص اس سے متاثر ہوئے، ان کے لواحقین بھی جواب جاننا چاہیں گے کہ وہ جو ایف سی اہلکاران جنہوں نے بلوچستان میں اسٹوڈنٹس جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلے تھے ان پر اسٹریٹ فائر کیے تھے اور کئی اسٹوڈنٹس اس میں شہید ہوئے تھے، تو کیا ان ایف سی اہلکاران کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا گیا؟ کیا ان مظلومین جو وہاں پر شہید ہوئے انہیں انصاف مل سکا؟ اگر انہیں انصاف نہیں مل سکا، اگر آئین توڑنے والوں جنہوں نے آئین توڑا ان کے خلاف مقدمات قائم نہیں ہو سکے، اگر ڈان لیکس والوں کے خلاف مقدمات قائم نہیں ہو سکے، اگر اسد درانی تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، تو حضور پھر ہمیں بھی بخش دیجیے۔ آپ یہ جو آپ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلانے کی بات کریں، سب سے پہلے آپ اپنے ہی ادارے میں جو آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے غلط کیا ہے پاکستان کے ساتھ، انہیں اس کٹہرے میں لائیے، انہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے جواب دہ ہیں۔ ہم سویلین کے لیے الگ سے ہمارے یہاں پر کورس موجود ہیں جن میں ہم نہ صرف اپنا وہاں پر جواب جمع کرواتے ہیں اور وہاں پر قاضی پر منحصر ہوتا ہے، ہمارے جج بھی یہاں پر موجود ہیں، ان پر منحصر ہوتا ہے، جو بھی وہ فیصلہ دیں، چاہے وہ ہمیں سزا دیں یا وہ ہمیں چھوڑنے کا اعلان کریں، یہ ان پر منحصر ہے، انہی تک رہنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہی ادارے میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیں، زبردست قسم کا ایکشن لیں، تاکہ پاکستانیوں کو بھی آپ پر فخر محسوس ہو۔ پاکستانی جس طرح سے پاک فوج کے ان جوانوں جو سرحدوں پر موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان پر فخر کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ پر بھی حافظ سعید صاحب آپ پر بھی اسی طرح سے فخر کر سکیں۔ امید غالب ہے کہ مجھے ان سوالات کے جواب دیے جائیں گے، اور میں یہ چاہوں گا کہ میرے ان سوالات کے جواب آپ اس طرح سے نہ دیں کہ مجھے گرفتار کریں یا مجھے آپ لے جائیں اور الگ کسی کمرے میں لاپتہ کر کے وہاں پر مجھے یہ جوابات دیں، بلکہ آپ کوئی اور پلیٹ فارم بھی، آپ کے پاس ISPR کی سہولت موجود ہے، آپ اس سہولت کو استعمال کر کے بھی مجھے ان سوالات کے جواب دے سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ثقلین نعمانہ کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔